अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद भी रोशन न्यूज़ के साथ। रोशन न्यूज़ पर हम ये ख़बर तो दे चुके हैं कि अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट तहरीरी माफ़ी मांगने का हुक्म दे चुकी है। और ये हुक्म उनके गुज़िश्ता रोज़ के उस बयान पर दिया गया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल के दौरान इल्ज़ाम आयद किया जजेस पर। उनका कहना था कि इस बेंच में कुछ ऐसे जजेस शामिल हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की पटिशन ड्राफ्ट करने में उनकी मदद की, लेकिन उन्हें उन जजेस के बेंच पर बैठने में कोई एतराज़ नहीं। कल सिर्फ एक जज ने इस पर एतराज़ किया था और ये कहा था कि उनका नाम लिया जाए, लेकिन उन्होंने या तहरीरी तौर पर यह एतराज़ दिया जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो ना नाम लेंगे और ना तहरीरी तौर पर ये इल्ज़ाम अदालत में पेश करेंगे। लेकिन आज जब समाअत हुई और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज़ किया तो एक तो वो असल इल्ज़ामात की तरफ आने के बजाय मिसकंडक्ट की तारीफ़ पर पूरा दिन दलाइल देते रहे, जो कल भी उन्होंने दिया, जिस पर अदालत बार बार उनसे सवालात करती रही कि जो असल इल्ज़ामात हैं जज के ख़िलाफ़ आप पहले वो बयान करें ताकि हम आपके दलाइल को उस पर अप्लाई करें। हवा में हम इन डेफिनेशंस को क्या करें जो आप दे रहे हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल अदालत के सवालों का जवाब देने के बजाय ये कहते रहे कि मैं इन सवालों की तरफ आऊँगा, मैंने नोट कर लिए हैं, और अपने बेमकसद दलाइल जारी रखे, जिस पर एट दी एंड जस्टिस उमर अता बंदयाल एकदम इंतहाई बरहम और गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल कानून की तैयारी की नहीं की, हमने पूरा कानून तैयार पढ़ा है और केस तैयार किया है, और हमें मालूम है कि आपका केस तैयार नहीं है, आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया। कल आपने संगीन इल्ज़ाम आयद किया, आप वो तहरीरी तौर पर उस पर हमें या तो सबूत पेश करेंगे या पीर तक उस पर माफ़ी मांगें। तो आज जो सूरत हाल थी नाज़रीन, उस पर यह कहा जा सकता है कि हम अपना हमारे साथ ट्रिब्यून के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं हसनात मलिक, उनसे भी जानेंगे कि क्या ये कहा जा सकता है कि आज की सूरत हाल के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस हुकूमत को इसमें लेने के देने पड़ गए हैं, और हो सकता है कि काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ तो इल्ज़ाम साबित ना हो सके, अलबत्ता जो वज़ीर दाखिला हैं और जो वज़ीर कानून है और अटॉर्नी जनरल हैं, उन्हें कुछ सज़ा या इसके मनफी असरात भुगतने पड़ गए हैं। हम हसनात मलिक साहब से जानेंगे कि आज की सूरत हाल के बारे में वो क्या कहते हैं, और क्या अटॉर्नी जनरल का ये इल्ज़ाम आयद करना, इसका मकसद क्या था, वो बजाय इस केस पे फोकस करने के इस तरफ उन्होंने इस इल्ज़ाम को बयान करना क्यों ज़रूरी समझा। जी हसनात साहब, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया राशिद साहब। पहले तो आप कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके प्रोग्राम में शामिल हो। नहीं, आप एक यूएस के बड़े माया नाज एंकर हैं, आज ये मेरे लिए आज़ाद है कि आप मेरे साथ भी हैं। तो बात यह है कि राशिद साहब आपने भी, क्योंकि आप मेरा ख्याल है सबसे इस वक्त हमसे जितने रिपोर्टर कर रहे हैं कवरेज इधर सुप्रीम कोर्ट में, सबसे यानी सीनियर आप हैं, और आपने तो सारे नशेब फराज यहाँ जो कुछ भी दो ताइयों, बल्कि दो ताई से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा बड़ा करीब से देखा, आप तो आई विटनेस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जिस तरह मुशर्रफ रजीम ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से बरंडर किए, अब वही चीज़ें रिपीट कर रही हैं पीटीआई गवर्नमेंट, वही काम कर रही है, उसी तरह कर रही है। ये रहा है कि एक साइड पे जजेस को धमकाया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीके से, उनको ब्लैकमेलिंग की जरूरत है, और दूसरी साइड पे जी मतलब लीगली कि जी ये चीज़ है। तो अब ये मामला जो है, वो जजेस जो हैं, वो आज जो रिएक्ट हुआ है, वो जो अटॉर्नी जनरल की कल की जो स्टेटमेंट थी, वो अब समझ नहीं आ रही कि वो स्टेटमेंट उन्होंने कैसे दे दी। अब ये है कि आपने एक स्टेटमेंट दी है जो अब हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट ये थी कि जी कुछ जजेस जो थे, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जिन्होंने इस पिटीशन की ड्राफ्टिंग में प्रेवी थे, मतलब वो हेल्प की हिस्सा है, लिया। अब वो हिस्सा लिया। अब ये वो क्लेम है या एलिगेशन है जिसको सब्सटेंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फोटो, कोई उनके या कोई ईमेल एक्सचेंज या व्हाट्सएप मैसेज, ये चीज़ें करते हैं, उससे फिर जो काजी फाइजा का जो पूरा केस है, वो है कि जी जजेस की सर्विलेंस होती है और उसकी फैमिली की और उनकी, ये और तो उन और पर खड़ी, कंफर्म हो जाता और है। उसका मजीद कन्फर्म हो जाएगा।
اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسا آرگومنٹ کیا اٹارنی جنرل نے، مطلب اور آپ کو کیا یہ اس کا مقصد کیا سمجھ جاتا ہے اس دیکھیں آرگومنٹ کے یہ کرنے کا؟ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ مے بی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہیں معلوم ہے اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن پھر وہ بھی reply دے رہی بیسیکلی بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے مطلب کچھ ججز کو، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس وجہ سے میں جو سوالات مجھ پہ ہوں گے ٹف وہ نہیں ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان ججز مطلب بڑا ایزی ہو جائے گا، اور ان کو ہم نے یہ بتانا، ایک میسج چھوڑنا کہ ہم نے آپ پہ نظر رکھی ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے آپ کو قانون پر یعنی کوئی لا کوئی نہیں کہ آپ اس چیز طریقے سے ججز پہ نظر، یہ کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈرمائن ہوتی ہے. اور یہ چیز اب سب کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈیجورو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے، مورل اتھارٹی ان کے پاس ہے، قلم کی پاور ان کے پاس. اگر اٹارنی جنرل صاحب کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ڈنڈا ہے، تو یہاں قلم ہے اور مورل ایک پاور بھی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ مجھے تو راشد صاحب یہ قلم ورسز ڈنڈا وہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ افتخار محمد چودھری جب ایپیسوڈ ہوا تھا مشرف صاحب والا، اس وقت بھی قلم جیتی تھی اور ڈنڈا ہارا. اور اس سے پہلے اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو خیر وہ اور مسئلہ تھا، لیکن وہاں بھی جوڈیشری نے بڑا، لیکن جوڈیشری نے نون اس لیگ کیس کے دور میں میں بے دیکھیں نظیر کیس میں یہ کہا تھا کہ اگر ججز کی سرویلنس ہو رہی تھی تو یہ ایک نقطہ ہی بے نظیر حکومت کی برطرفی کے لیے کافی ہے، جی جی. اور وہی سرویلنس کا معاملہ اب پھر ہے. دیکھیں یہ بڑا، میں آپ کو بتاؤں کیس ان کا لیگل سائڈ پہ بھی کوئی اتنا مطلب کمزور نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے کچھ اسٹیک ہولڈر ان کو یہ عادت ہے کہ اس طرح کے معاملات کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اس طرح سے ورسٹ ہوتی ہیں. انہوں نے یہ چیز دیکھ لی ہے اور انہوں نے ان قریب بھی دیکھا کہ یہ آپ اس طرح آپ نہیں کر سکتے معاملات اپنے مطلب اپنے حق میں. اگر یہ لیگل پلینگ مطلب لیگل سائڈ وہ ان کا کیس پہ آرگو کرتے تو میں بھی ہمیں بھی تھا کنفلکٹنگ مطلب بینچ تھا، ڈفرینس آف ویو تھے. کچھ ججز مطلب ان کے ساتھ ایگری بھی کر رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف ہے، اس سائڈ پہ جا رہے تھے. لیکن جو کل اٹارنی جنرل نے کیا تو میرا خیال ہے قاضی صاحب کا پورا کیس انہوں نے صرف 2 لائنوں میں جو کہہ دیے اس سے انہوں نے کیس ان کا کنفرم کر دیا ہوتا، اور قاضی صاحب کا کیس گورنمنٹ کا تباہ کر دیا اور ان کا مضبوط کر دیا گیا. لیکن اور نہ ہی اٹارنی جنرل صاحب ایلیگیشنز کی طرف آ رہے ہیں، جس کے بارے میں کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جو مس کنڈکٹ میں نہیں آتے، بلکہ لیگلی ان کی فیملی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ریٹرن فائل کیے یا نہیں کیے، اور دیکھیں قانون کی خلاف ورزی صاحب مسئلہ کی یہ یا ہے نہیں کی. کہ وہ کورٹ کہہ رہی تھی کہ جسٹس بندیال صاحب، جو میرے لیے آج سرپرائزنگ تھا کہ ہم سب سے جینٹل مین، ہم ان کو مطلب ان کے بارے میں بہت ایگریسو نظر آئے. ہاں، یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم بینگ جرنلسٹ کئی دفعہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، لیکن جب بھی وہ ملتے ہیں تو وہ بڑے مسکرا، کبھی انہوں نے یہ چیز کو مائنڈ نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر اٹارنی جنرل نے کیا. آج انہوں نے کہا کہ بھائی اسپیسیفک بتائیں وائلیشن کا ہوگی. ٹیکس فائلر تھی ان کی سپاؤس، اگر اس نے ڈسکلوز نہیں کیا تو ان سے پوچھنا تھا آپ نے، انسٹیڈ آف یعنی ان سے پوچھنے کے بجائے آپ نے ڈائریکٹلی پٹیشنر جج کو ٹارگٹ کرنا اور ان سے پوچھنا شروع اور کر حسنا صاحب جو انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے ایک اور بڑا عجیب سی انہوں نے دلیل دی کہ جب ریفرنس شروع ہو جائے اور شوکاز نوٹس جاری ہو جائے تو اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ نہیں دے سکتی، جبکہ افتخار چودھری کیس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، فل کورٹ کا فیصلہ، لیکن وہ انڈین جورسڈکشن سے ایک کیس نکال لائے. دیکھیں انڈین جورسڈکشن سے بھی وہ جو باتیں کر رہے تھے جی کرپٹ ہے یہ ہے وہ، دیکھیں یہ تو خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارا یہ الزام نہیں ہے کہ قاضی فائزی صاحب کرپٹ آدمی. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے راشد صاحب، اسلام آباد میں تقریباً آلموسٹ بہت سے ججز نے یہاں پلاٹ لیے ہیں، 4-5 6 کروڑ. چند ایک بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 ججز ہیں جو میری، ایک جسٹس جواد خواجہ جنہوں نے اسلام آباد میں پلاٹ نہیں لیا، اور دوسرے قاضی فائز، یعنی انٹائٹل تھے وہ پلاٹ لینے کے، انہوں نے پلاٹ نہیں لیا. اگر وہ اتنے مطلب پیسہ یا یہ چیزیں ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ پلاٹ تو میں حق بنتا ہے، اور ججز نے اپلائی کیا، الاٹمنٹ ہوگی ان کو بھی ہو جاتی. اچھا، اس میں ایک اور ایشو آ رہا ہے کہ جو ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آنے سے پہلے لیک ہوا اور اس پر پبلک ڈبیٹ ہوئی، اور اس حوالے سے وزیر قانون اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی عدالت میں بلایا گیا، وہ آ بھی رہے ہیں 2 دن سے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا فیٹ ہو سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں ان کا بڑا وہ آج ایسٹ ریکوری یونٹ پہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ پہ بڑا ہم تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ایسے نہیں. اس سے کیا مراد تھی ان کی؟
ان کا یہ ہے کہ اب بتانا ہوگا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو کچھ کر رہی ہے معاملات اس میں ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو کلیکشن آف ایویڈنس کی ہے یا وہاں ہائر کی ایک فرم ایک ایجنسی کو ہائر کیا کہ ڈیڈکٹ جو پراپرٹیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 10 سال کی ایکٹیویٹیز جو ان کی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہے. میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں جب قاضی صاحب نے کہا کہ میری سرویلنس اور ججز کی سرویلنس تو وہ تو کل جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میں فل کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ یہ ججز شامل تھے تو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. وہ مٹیریل جب دیں گے اول تو یہ مٹیریل دیں گے تو مٹیریل آئے گا کہ آپ نے کیسے کلیکٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سرویلنس کر رہے تھے. تو حسنا صاحب آپ اب کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ریفرنس کا کیا ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹین کرے گا یا آپ اس کو فارغ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ جو ایلیگیشن جو اسپیسیفک انہوں نے کہا کہ آپ کا پیراگراف 16 میں ہے کہ 116 کی وائلیشن ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیملی ممبرز کی پراپرٹی نہیں ڈسکلوز کی. تو انہوں نے کہا کیا وہ باؤنڈ تھے, بتائیں کیا وہ باؤنڈ تھے, ججز کے لیے مینڈیٹری تھا. تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی جواب تو نہیں ملا. ادروائز انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سورس منی لانڈرنگ, تو آپ بتائیں کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو سورس ہے یا جو پیسہ ہے وہ استعمال ہوا. آپ کو ٹریل دینی ہوگی. راشد صاحب یہ نیب کیس نہیں ہے جس میں برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے اور اگلے آپ نے پروف کرنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ بنامی پراپرٹی ہے, آپ نے ثابت کرنی. ادروائز جو اسپاؤس ہیں ان کی وہ انکم ٹیکس میں ان سے پوچھیں, پہلے ان کو نوٹس دیں کہ یہ آپ ایکسپلین کریں کہ یہ پراپرٹی آپ نے کیسے لی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پراپرٹی ہے تو آپ کے کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے, اس سے یہ پیسہ گیا اور یہ پراپرٹی لی گئی. جی تو حسنا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اتنی تفصیل سے کیس سمجھایا ہمارے ناظرین کو. اور ناظرین جیسا کہ 2-4 روز پہلے میں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ریفرنس فارغ ہونے جا رہا ہے, اور آج کی صورتحال کے بعد حسنات ملک صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ اب اس ریفرنس میں کوئی سبسٹنس باقی نہیں رہا, سوائے اس کے کہ اگر یہ کوئی کیس بنتا بھی ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وائف کے حوالے سے اس حد تک ہے کہ انہوں نے ریٹرن فائل کیے یا نہیں کیے. ایسی صورت میں نہ جج کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کا کیس بنتا ہے نہ ہی ریفرنس آ سکتا ہے. تاہم ابھی کل اٹارنی جنرل پھر اپنے آرگومنٹ دیں گے اور وہ ایلیگیشن کی طرف آئیں گے. حتمی فیصلہ تو بہرحال کورٹ نے کرنا ہے, اور ہم جو روزمرہ کی آرگومنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے سامنے ہم نے یہ تجزیہ پیش کیا. دیکھتے رہیے روشن نیوز اسلام آباد سے, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور اس روشن نیوز چینل کو لائک کلک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بیل کا آئیکن بھی دبائیں گے تو آپ کو ہر آنے والی نئی پوسٹ کی نوٹیفیکیشن بھی خود بخود ملتی رہے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.